अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कोशिश होती है कि इशूज़ के ऊपर जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाए। एक अहम मसला है, बीमारी है, अमराज है, बहुत सारी चीज़ों को हम केटर कर रहे होते हैं मगर गुर्दों को लेकर एक परेशानी लाहक हो रही है। मुतअद्दिद सैकड़ों की तादाद में केसेस महीने के हिसाब से जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो ये अमराज में इजाफ़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ जो अखराजात हैं उसको उठाने के लिए लोगों के पास उतनी रकम मौजूद नहीं। लोग मुख्तलिफ सरकारी सतह पर चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेशन मिल सके, मगर क्या इशूज़ हैं इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी वजह जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि क्या वजह है कि किडनी के इस तरह के मसाइल जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और उससे रिलेटेड किन बीमारियों का सामना इस वक्त शहरियों को करना पड़ रहा है और उसके बचाव के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर जो माहिर हैं डॉक्टर सपना, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सपना टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइएगा आखिर इस इमराज के अंदर जो है जो वजूहात हैं बढ़ने की, उसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये शिकायत सामने आ रही हैं कि जी बहुत तादाद में ये केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल जो है ना गुर्दों के अमराज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी जो मेन वजूहात है, एक तो सबसे पहले शुगर है, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर है, तीसरे नंबर पे मैं कहूँगी गुर्दों की पथरी की बीमारी है, चौथे नंबर पे गुर्दों की अपनी बीमारी जिसमें प्रोटीन जाया होती है पेशाब में। ठीक है। उसके बाद जो वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना बेवजह जो है ना काफी सारे पेन किलर्स ले लेते हैं, हकीमी इलाज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ना गुर्दों की बीमारियों की मेन वजूहात हैं। और आजकल ये केसेस, सही कह रहे हैं आप, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट डायलिसिस पे आ रहे हैं, चाहे जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। डायलिसिस की जो आजकल जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये जो पूरी ट्रीटमेंट है वो अच्छी खासी महंगी है। अगर डॉक्टर डायलिसिस सपना हम इसको थोड़ा सा डीपली जानना चाहें तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी आगाह कीजिएगा कि अगर पहले स्टेज पर कोई भी शख्स जो बीमार है वो आता है तो उसको किन मराहल से गुजरना पड़ता है और डायलिसिस तक पहुंचने तक उसके अखराजात की सूरत हाल कितनी हो जाती है, एक एक डायलिसिस के ऊपर कितनी रकम मख्तस लगानी पड़ती है और लग रही होती है। एक फिगर अगर हम चाहें आपसे आप दे सकें, बता सकें हमारे नाजरीन को। डायलिसिस का प्रोसीजर वैसे ही बहुत महंगा है और आपको पता है कि रफली अगर डायलिसिस का एक सेशन तो 15,000 तो वैसे ही ले लेते हैं और हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस करानी है। तो आप सोचें ये अलग खर्चा होगा और उसके बाद उसकी जो दवाएं हैं, कुछ इंजेक्शन लगती हैं हर हफ्ते 2 दफा, वो भी अच्छी खासी 1500 2000 की। तो आप खुद मिला सोच सकते हैं कि अच्छा खासा महंगा कितना पड़ता है अगर कोई प्राइवेट कराता है। अच्छा, और बहुत सारे लोग में हाँ डॉक्टर सपना, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अंदर अब हुकूमती सतह पर किस तरह के वसाइल मौजूद हैं, सहूलियात मौजूद हैं। आप इस सेगमेंट को देखती हैं, इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, तो आपकी नज़र में किन किन जगहों पर हुकूमती सतह पर सहूलियात मौजूद है, थोड़ा समझाएंगे हमारे नाज़रीन आगाह हो सके। अच्छा, पहले तो डायलिसिस सेंटर बहुत पहले तो थे ही नहीं, काफी जगहों पे अभी भी नहीं है, पर आजकल बढ़ रहे हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ यस फ्री डायलिसिस होती है, जैसे सबसे ज्यादा SIUT है। किडनी सेंटर में भी कुछ वेलफेयर सिस्टम है, वहाँ भी हो जाती है। ठीक है, जिना में फ्री हो जाती है, जिना JPMC, और कुछ SIUT के डिफरेंट ब्रांचेस है, वहाँ पे भी फ्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायलिसिस अगर किसी की करानी हो तो वहाँ भेज सकते हैं। डॉक्टर सपना, और दूसरे मगर आपके एक अलावा डायलिसिस कराने में कितनी रकम लगती है, थोड़ा सा दोबारा हमारे नाजरीन को आगाह कर दें, क्योंकि एक बहुत तकलीफ दह मरहला है। क्योंकि एक तरफ तो तकलीफ से सहना पड़ता है, उसके बाद दूसरी जानब जो है ये भी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। रफली 8 से 10 हजार एक सेशन के, और आप सोचे हफ्ते में 3 सेशन कराने हैं। ठीक है, और ये कब तक करवाने पड़ रहे होते हैं, मतलब ये अमूमन कहाँ तो ये सूरत हाल जब रुकने का कोई गुर्दा, ऐसा एंड होता है डॉक्टर सपना के यार ये इस टाइम पे अब रुक जाए मामला? नहीं, अगर वही पेशेंट गुर्दों का पुराना मरीज हो गया है, जो जिसको हम CKD कहते हैं, गुर्दों का दायमी मरीज जो है उसे, तो उसमें तो आपकी पूरी जिंदगी डायलिसिस, जब तक जिंदगी है वहाँ डायलिसिस है। ठीक है, कुछ ओ माय पेशेंट गॉड। ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वो अभी यानी कि जो टेम्पररी मुतासर होते हैं, तो उसमें ये होता है कि 1 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन के बाद वो बेहतर हो जाते हैं। पर अमूमन ये मरहला पूरी अगर मैं जिंदगी का डॉक्टर है। सपना अगर मैं पूछूं कि सरकारी सतह पर कितने फीसद इस वक्त लैकिंग आ रही है या कितने फीसद इस वक्त रिक्वायरमेंट है
تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس وقت اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو اتنے فیصد ڈائلسس سینٹرز بننے چاہیے جو کہ نہیں بن رہے؟ لیٹ سپوز کہ بھائی 10% ہی موجود ہے جتنے اب تک کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا کیسز تو بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. یس ابھی تو ہمیں بہت ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کراچی میں تو پھر بھی ڈائلسس سینٹر ہے. اگر میں اوور آل پاکستان کی بات کروں تو بہت سارے انٹیریئر میں ڈائلسس سینٹر ہے ہی نہیں, اور بہت سارے لوگ ڈائلسس کراتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بچا ہی نہیں, کیونکہ جب آپ کا گردہ کام نہیں کرے گا تو آپ کی جو ٹاکسنس ہیں وہ نکلیں گے نہیں, وہ جمع ہو جائیں گے. وہ الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ گھوٹکی میں نہیں ہے, پنو آنکھل میں نہیں ہے, سکھر میں ہے ڈائلسس سینٹر. ریموٹ ایریا کی بات کروں تو وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور آل دا وے سب کو کرایہ بھر کے آنا پڑتا ہے, اور کچھ تو 1-2 مہینے کرا لیتے اس کے بعد چھوڑ دیتے کہ بھائی اتنا تو ہم افورڈ کر ہی نہیں ڈاکٹر سکتے. سپنا, ایک پینفل معاملے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہی ہیں. آپ اس سیگمنٹ کو پراپر طریقے سے دیکھتی ہیں, اس لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ایسے شہر ہیں جہاں پر یہ سروسز یا ڈائلسس سینٹر ہے ہی موجود نہیں, اور اس کی الٹیمیٹ لوگ اس کی اموات کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ کون کون سے اور شہروں کے نام تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن سکے, شاید سندھ حکومت یا دیگر ادارے سنیں تو ان کو اس چیز کے اوپر نشاندہی کرنا ہمارا مقصد ہے تاکہ نشاندہی ہو سکے. میں آپ کو اگر شہر گناؤں نا تو آپ تو یہ حیران ہو جائیں گے. شکر ہے اب پلیز کچھ میں آ گیا ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں تھے. میں جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. میڈم تو کہاں میں آپ رہتی کو ہیں؟ تھوڑا سا بہت کھل سارے کے ہم مثال چاہیں گے آپ بات بتاتی کر ہوں. سکیں, آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے کیونکہ ایک سیریس ایشو ہے, لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے سندھ کے اندر بالخصوص ہم بات کرتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ڈفرینٹ سینٹر ہر شہر میں ایک سینٹر ہو, کیونکہ یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ ہاں ایک ہفتہ کرا لیتا ہوں اس کے بعد میں نہیں کراتا. میں آپ کو بہت سارے مثال دے سکتی ہوں. بہت سارے پیشنٹ 1-2 ہفتے کی ٹریٹمنٹ تو افورڈ کر لیتے, اس کے بعد کہتے ہیں بھائی کھائیں کیا, مہنگائی اتنی اس پہ لیول پہ ہائی لیول پہ ہے, وہ کیسے ٹریٹمنٹ کرایا. اور بہت سارے پیشنٹ ایسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر وہ سکھر میں SIUT میں ڈائلسس ہو رہی ہے تو وہی پیشنٹ گھوٹکی یا ڈہر کی یا کسی اور جگہ کا ہے, میرپور کا ہے, تو آل دا وے کرایہ بھر کے وہاں جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ گھر تو شفٹ کرنے سے رہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک ہفتہ تو کر لے گا, دوسرے ہفتے میں کیونکہ ایک بندے کو بھی تو لے کر آنا ہے نا اسے, وہ اکیلا تو نہیں آئے گا, وہ مریض ہے. تو میں آپ کو اور بھی ایسے بہت سارے سٹیز ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈائلسس ہے ہی نہیں, اور جہاں پہ اگر کسی کو امراض, تو آپ کو میں بتاتی ہوں میں جب شروع میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو ڈائلسس تو کہیں تھا ہی نہیں, اور وہ ہمیں یہی بتاتے تھے کہ ہمارا بیٹا تو مر گیا, ہماری بچی تو مر گئی, ہم کیا گھر شفٹ کر لیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزیکٹ سینٹینس بتا رہی ہوں, مجھے مریض یہ کہتے تھے, اور او اتنا مائی گاڈ. دکھ ہوتا تھا کہ اس اسٹیج میں ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر مطلب سپنا, تھوڑا سا مجھے یہ بھی جاننا ہے اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ دیکھیں ہماری لیونگ مطلب ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تبدیل ہوا ہے, سٹائل تبدیل ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. ہم انٹیک کیسی کر رہے ہیں, کیا ایسی وجہ ہے کہ اتنے کیسز, مطلب ہم پہلے یہ سنتے تھے کہ جناب کوئی بیماریاں نہیں ہیں اس طرح کی, اب نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر بھی اتنے لیول پہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادویات جو ہیں وہ میسر پراپر طریقے سے نہیں ہے. تو پھر ایک ہاربل چیز ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم شہریوں سے؟ اچھا, تو پہلے تو یہ تھا کہ پہلے بھی بیماریاں ہوتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. ہاں یہ سچ ہے کہ اب زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ہے, ہم زیادہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں, جنک فوڈ لیتے ہیں, اس میں اچھا خاصا سالٹ ہوتا ہے. سالٹ جو ایکسیسو سالٹ ہے نا وہ غدہ فیل کرتا ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں اس میں بھی ہائی کنٹین آف سوڈیم ہے. تو ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ امپیورٹیز والی, تو ہم جو پیور کھانا ہے وہ تو کھاتے ہی نہیں. مطلب ہم اور خالص سے اوپر جتنا سے دور جا رہے ہیں اور یہ بیماریوں کو اپنے قریب پا رہے ہیں. سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جتنا ہم خالص چیزوں سے دور جاتے جا رہے ہیں اسی طرح یہ بیماریاں ہمارے اتنا قریب ہی ہم آتی جا رہی ہیں. بیماریوں کو, یس, اس کی وجہ سے شوگر بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. تو یہ مین آج کل وجوہات ہے, اور پتھری بھی اس وجہ سے, جو ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ اچھا خاصا چینج ہوا ہے.
اوکے، اب تھوڑا سا مجھے کنکلوژن کی طرف جانا ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ سمجھتی ہیں اویئرنیس اتنی ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سوسائٹی اویئرنیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کردار ہے وہ ادا ہو رہا ہے سوسائٹی کے مختلف ڈفرینٹ اب واک میں آف لائف کہوں کے گی لوگ؟ یس، تھوڑی تھوڑی سی اویئرنیس اب آنا شروع ہوئی ہے، بٹ ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے، یعنی کہ ابھی کچھ لوگوں کو کچھ پتہ چلتا ہے نا تو وہ آ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ، میں آپ کو سوسائٹی کی حقیقت بتاتی ہوں، بہت سارے لوگوں کا جب گردہ بالکل اینڈ اسٹیج پہ آتا ہے، جہاں ہمارے پاس ڈائلسس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس تب رپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے علامات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا یہ سوچ لیتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ایک پراپر اسکریننگ پروگرام نہیں ہے اوکے، اور کہ علامتیں یہ تھوڑے سا بیماری ہے۔ علامتوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا ڈاکٹر میں سپنا۔ بتا، جب بھی آپ کا گردہ فیل ہوتا ہے، آپ کی جسم میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو الٹی مچلی ہوتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر نیند اگر آتی ہے تو دوپہر کو آتی ہے، پیشاب میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پیشاب کم آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر اچھا خاصا بڑھنے لگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کا فیل ہو رہا ہے گردہ۔ یہ جو علامات ہیں ان کو اگنور نہ کریں۔ اس کے جیسی یہ علامتیں سامنے آئیں تو فوری طور پہ ہاں، ڈاکٹر اور سے دوسری رجوع بات ہے، کریں۔ اگر آپ کو کوئی، میں شوگر پہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ آج کل یہ بہت کامن ہے، ایون جوان ہو بوڑھا ہو، میں آپ کو اس لیے فوکس کر رہی ہوں، اگر آپ کو شوگر پتہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا فزیشین آپ کو بتاتا ہے کہ کب گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور دوسری بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ پراپر چیک اپ کرائیں، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس اسی پرٹیکولر بیماری کی، سیگمنٹس کو لے کر اس کو ڈاکٹر ہم ڈیلے سپنا، کر سکتے ہیں، ہاں میں یہ چاہوں گا ٹھیک ہے۔ آخر سوال میں یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سپنا کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو لے کر آپ کیا اپیل کریں گی؟ کنسرن واک آف لائف، جو ڈفرینٹ واک آف لائف سے لوگ ہوتے ہیں، سماجی لوگ ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، اس گردوں کے جو مسائل اب پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا سرکار کو کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ یہاں پہ لیکنگ کر رہی ہے، ادھر ان کو تھوڑا بہتر ہونا چاہیے، آرگنائزیشنز ہیں مختلف، ان کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ڈفرینٹ ڈائلسس سینٹر ہر شہر میں ہونے چاہیے، اوکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک تو یہ ہو، دوسرا اسکریننگ پروگرام ہو تو تھوڑا فری آف کاسٹ ہو، تاکہ بہت سارے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک بیماری کی ایک اسٹیجز ہوتی ہیں، انیشیل اسٹیج پہ آپ اسی چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کینسر ہو، یہ ہو، کوئی اور بیماری ہو، تو ارلی جو ڈائگنوسس ہے بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی گردہ تو ایک ایسی چیز ہے، جب وہ ایک بار بالکل اینڈ پہ آ گیا نا تو آپ ڈائلسس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، اور ڈائلسس ایک کمٹمنٹ ہے، ایک دن کی گیم نہیں ہے کہ میں نے آج کرا لی تو میں کل نہ کراؤں گا تو میں چل جاؤں گا، وہ آپ کو پوری ایک زندگی سے کمٹمنٹ کرنی کہ ہاں میں ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ڈائلسس کراؤں گا جب تک زندگی ہے، تو ان چیزوں کے لیے بڑا نا ایک بڑا کمٹمنٹ پینفل۔ چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سپنا ماہر صحت تھیں اور اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے اندر رول پلے کر رہی ہیں، ہم نے اسی لیے ان کو مدعو کیا کہ ایٹ لیسٹ اس طرف اشارہ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ سندھ کے حوالے سے ایک چیز انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جو سندھ کے مختلف شہر اور قصبے ہیں، گاؤں ہیں، ادھر اس بیماری میں جو شکار لوگ ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے ڈائلسس سینٹرز تک موجود نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اس مختلف مقامات کی طرف آنا پڑتا ہے، ان کو ایکسپنسز بیئر کرنے پڑتے ہیں، رہائش اور پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، یہ جو ہے وہ پیچیدہ چیزوں کو کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے تمام کنسرن لوگوں سے اور سرکاری سطح پر سندھ حکومت سے بھی کہ کم سے کم اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ ناظرین، پروگرام نے وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوتی ہیں مگر تھانے بھی اب غیر محفوظ ہونے لگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے۔